मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अभी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम जब देखते हैं किसी चीज के अच्छाई और बुराई को तो एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अल्लाह मियाँ जो देखते हैं वो डिफरेंट एंगल से, बल्कि हर शख्स का एंगल किसी को देखने का दूसरे से डिफरेंट ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर शख्स के पास एक ही तराजू हो लोगों को नापने का और लोगों को तोलने का। मेरी नजर में अच्छा कोई और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और। हर शख्स का अच्छे का एक क्राइटेरिया दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मैं अक्सर एक बयान में अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, अब्बा की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, बीवी की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, दोस्त की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है। अब्बा अच्छा किसे कहते हैं, जो कमा के लाए, फिर भले गुटखा खाए, भले सिनेमा घर में जाके फिल्में देखता हो। क्या ख्याल है, बेशक वो किसी काम का ना हो, लेकिन अगर वो कमाऊ पूत है, वो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ना। एक आदमी अपने 3 बच्चों का तारुफ करवा रहा था, ये मेरा बेटा डॉक्टर है, ये पायलट है, ये चोर है। तो किसी ने कहा इसको घर से निकाल क्यों नहीं देते, कहते कमाता सिर्फ यही है इसलिए घर से नहीं निकालता मैं इसको। तो बीवी की नजर में अच्छे का मतलब ये है कि मेरे सारे हुकूक अदा करे, मेरी सास को 1 रुपया भी ना दे, बहनों को भी ना पूछे। उन बीवियों की बात कर रहा हूं जो बयान के नहीं सुन रही हैं, उन खवातीन की। वो खवातीन जो किसी की बीवी हैं और बयान मेरा नहीं सुन रही, उनकी बात कर रहा हूं। उनकी नजर में मैयार ये कि सारी आमदन हमें ला के दे। माँ की नजर में अच्छा वो है जो बीवी पे 1 रुपया भी खर्च ना करे, सब किसकी झोली में लाके डाल दे, माँ की झोली में। बेगम को बिल्कुल लिफ्ट ना कराए। तो हर शख्स का अपना एक मैयार है ना। तो क्या अल्लाह को ये हक नहीं है कि उसका भी एक मैयार हो अच्छाई और बुराई को मुतय्यन करने का और तोलने का, कि कौन अच्छा है और कितना अच्छा है और कौन बुरा है और कितना बुरा है। अब इंसानों की नज़र में अच्छा वो है जो इंसानियत की खिदमत करे, लोगों को खिलाए पिलाए। तभी हम देखो जो हमसे अच्छे अखलाक से बात करता है और हमारी खिदमत करता है। और बटेर का आज लाएं आप सालन, जो बटेर का शोरबे वाला है ना, है शोरबे वाला है ना, अल्लाह जज़ाए खैर। तो ये मेरी दावत कर रहे थे, मैंने कहा इधर ही ले आए यार। तो इन्होंने कहा बटेर का खाना है, फिर मैंने सारे बोले शोरबे वाला। गोश्त शोरबे वाला मज़े का लगता है, इसमें जो रोटी डुबो डुबो के खाने का मज़ा है ना, उसका अपना ही मज़ा है। क्या ख्याल है, हज़म जल्दी होता है। हकीम लोग बोलते हैं, हकीम लोग, कि शोरबे वाली चीज़ें खाया करो, इससे इंसान कम बीमार होता है, लज्जत भी उसमें ज़्यादा है। जो फास्ट फूड आ गया ना हमारे यहाँ, अब वो कीटो डाइट पर हो, एक अलग बात है। वो डॉक्टरों ने आजकल एक कीटो डाइट लाई हुए हैं कि वो सिर्फ प्रोटीन लो। हम तो नॉर्मल लोग हैं भाई, हम नॉर्मल खुराक खाने वाले लोग हैं। तो आजकल डॉक्टरों ने कीटो डाइट के नाम से एक डाइट प्लान दिया हुआ है लोगों को कि बिल्कुल कार्ब को आप तकरीबन 0 कर दें और खाली गोश्त मोश खाया करें। खाएं आप, डॉक्टरों की आप अमल करें। हम तो जो सदियों से बाप दादा खाते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम वही अच्छा लगता है। और हमारा जो कल्चर है ना बर्रे सगीर का, वो शोरबे वाली चीज़ें खाने का है। अंग्रेज़ों में शोरबे वाली चीज़ों का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अमेरिकन को देख लो, चाइनीज़ को देख लो, जैपनीज शोरबा खाते ही नहीं है। इनको कभी निहारी में रोटी डुबो के खिलाओ, जो हजम भी आसानी से होता है वो खाना, बॉडी को लगता भी है, मज़ा भी आता है, फिर मज़े की नींद भी आती है। और हकीमों के बकौल बीमार भी कम होता है आदमी। अब डॉक्टर इस राय से इत्तेफाक करे ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजर्बा भी है। तो इसलिए शोरबे वाली चीज़ें मेरी राय है। बाकी डॉक्टरों से पूछ लो क्या खाना है क्या नहीं खाना। खैर, तो अंग्रेज़ों ने जो है ना ये फास्ट फूड, ये जो चिकन, बॉयल चिकन और बर्गर चिकन और ये सब चीज़ें गोरों ने लगाया है। आप गोरों को शोरबे वाली चीज़ें खुद खिलाओ तो देखो वो इस पे सेट हो जाएंगे। क्योंकि सरीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गोश्त के शोरबे में रोटियां डबो दी जाती थी, वो जब अच्छी तरह उसको पी लेती फिर उसको खाया जाता था। तो ज़ोद हज़म भी है, आसानी से हज़म भी होता है वो, और
مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں, باڈی کو لگتا بھی ہے وہ. البتہ گندم کی روٹی کے بجائے آج کل کیونکہ گندم میں کارب بہت زیادہ ہے, تو گندم کی روٹی کے بجائے جو یا دوسری ملٹی گرین ٹائپ کی چیزیں وہ والا آٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے. خیر, تو ہمیں تو بھائی وہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے, ہمیں وہ اچھا لگے گا جو ہمیں شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہوں. صحیح ہے نا, شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہوں تو میں تو اس کی تعریف کروں گا, کتنے اچھے آدمی ہیں بھائی. اور اب کیا یہ اب سارا ہی بتانا شروع کر دوں, لوگ بولیں گے سارے جو ہے نا یہ اسی چکر میں مولوی صاحب کے لوگ ان کو یہ کھلایا کریں, تو اس لیے مزید مثالیں میں نہیں دیتا کہ دمبے کی چربی اور پھر اس میں پراٹھا بنا ہوا ہو صبح ناشتے میں, اور زیادہ ہو جائے گا پھر نا. اچھا خیر, آئل کم ہو شوربے والے, اس میں آئل سے مزہ خراب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, شوربے جو گوشت, آلو گوشت کا جو شوربہ ہے نا, تازہ گائے کا گوشت ہو, آلو ہو اور شوربہ ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو انسان کا معیار کیا ہے بھائی؟ انسان کا معیار یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے ہمیں وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے, یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی, لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے. یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے. یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا, لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, سب سے بڑا نہیں. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے یہ, سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم, تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا, تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے, آپ کا نقطۂ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو, اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا, وہ لیکن وہ توحید پرست تھا, وہ مسلمان تھا, وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا, بہت لمبی سزا ملے گی اس کو, لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی, لیکن وہ مشرک ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے, آپ کو اشکال ہو سکتا ہے, غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ, جنت بھی میں نے بنائی, جہنم بھی میں نے بنائی, لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے, کون سی برائی کس درجے کی ہے, کون سی اچھائی کس درجے کی ہے, یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے در بدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا, پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے, لڑائی کرتے اپنے آپ کو, شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو, حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا, مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں, تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر, اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا,
یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, یقیناً بہت بڑی نیکی, لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے, لڑ رہا ہے, اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مغربی تہذیب. کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے, اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے, اور عاشق رسول نہیں ہے, ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتا کسی کام کا, اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ابے یہ تو حنفی ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رفع الیدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے, کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے, یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی, اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو کہاں رکھ دو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے, یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاذ نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کاٹ دیا اس کو, اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے, اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا, تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں, لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے, صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ, اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے, جو جتنی جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین, چونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا, اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں, صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اب جب اللہ نے لچک رکھی, آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے, سب جہنم میں جائیں گے. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے, اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا. تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ان کی جتنی نیکیاں ہیں, ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں, لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ. اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے. انہوں نے ہسپتال بنا دیے, انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی, لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے, اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ, بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید.
اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا.